अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि 79,000 का लेवल इंटेक्ट दिखाई देता है। 400 पॉइंट्स का इजाफा, 400 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। एक अच्छी बात, एक अच्छी चेंज ये दिखाई दे रही है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है। वीक के आगाज़ से हम यही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और साथ साथ यही पॉजिटिविटी है जो आने वाले दिनों में मार्केट के नंबर्स आगे जनरेट करने में मदद देगी। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो आज एक बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि अच्छा चेंज आया है, विच इज़ दैट के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये गो अहेड दिया है एक्सपोर्टर्स को कि दे कैन डू वर्क हार्ड, और इतना वर्क हार्ड करें कि एज फार एज कह सकते हैं ना कि एक्सपोर्ट इज कंसर्न, तो तकरीबन $60 बिलियन का टारगेट उनको दे दिया गया है। और आपको पता होगा कि एक्सपोर्टर्स के थोड़े से इश्यूज थे पावर जनरेशन के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से। ये सॉर्ट आउट करने का अगर कहा गया है तो यकीनन ये तमाम इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे जो आजकल थोड़ी से उनके इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ी सी शिकायतें नज़र आती हैं, थोड़े से वो नाला दिखाई देते हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये चीज़ें यकीनन आने वाले दिनों में मददगार होंगी क्योंकि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं ऑलरेडी $31 बिलियन पंच कर चुकी हैं, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी बड़े अच्छे नताइज आए हैं। पहले ईद पे भी हमने देखा था और दूसरी जब बड़ी ईद आई थी उस पर भी देखा था। और साथ साथ अगर हम बात करें कि फिस्कल ईयर के एंड में देखा तो इस बार रेमिटेंसेस बाजी ले गए थे एक्सपोर्ट से। तो अगर एक्सपोर्टर्स को ये टारगेट दे दिया गया है और एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिलाएंगे तो यकीनन हम वन टाइम इन द हिस्ट्री इंपोर्ट से आगे निकल जाएंगे। हमारे लिए फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूरी है, हमारे मुल्क की सक्सेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के लिए, और जो हमारी एक डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंसी है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दें। साथ साथ अगर करेंसी के हवाले से, करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से बात करें तो यकीनन एक अच्छा इंटैक्ट दिखाई देता है। डॉलर भी स्टेगनेंट है, रुपी वैल्यूएशन भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक अरसे से देखा जा रहा था कि फ्लक्चुएशन थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो है वो अभी ये पूरे ईयर हम देखें तो कम से कम जो एक करेंसी वैल्यूएशन का एक इम्पैक्ट था वो दिखाई नहीं देता। तो ये यकीनन एक खुशाइन बात है कि करेंसी के एस्पेक्ट से हम बेफिक्र हैं, लेकिन हमारे पास जो पावर के टैरिफ के हवाले से है वो इशू इंटैक्ट है। यकीनन वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि सब ने मिलकर इसके ऊपर वॉइस रेस की है और सब ने मिलकर इस बात को एक यकजा तौर पर अपील की है कि ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो आज के दिन हम डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या होने चाहिए, कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको फॉलो करके हम अपने तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अब आने वाले दिनों में जो जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं। जीडीपी ग्रोथ के लिए जो फिच की रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी की, तो उन्होंने कहा है कि 3.1 to 3.2% जो है वो जीडीपी ग्रोथ पे आ सकते हैं हम। लास्ट ईयर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम हायर साइड पे होंगे, लेकिन फिर भी हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होगा कि इसको हम ज़रा अबव कर पाएँ। तो आज के दिन हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ टारगेटेड, बट फिर भी हमारे पास और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ आमिर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं नईमुर रहमान पराचा साहब, आप हैं CEO आर्काइव टेक्नोलॉजीज़ के और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के। उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो नईम साहब। और अब से कुछ देर बाद ओवर स्काइप हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के, उनको वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब और उसके साथ साथ फिर आने के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, तो मैं आरिफ हबीब साहब से ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। आरिफ साहब, क्या समझते हैं कि अब इकोनॉमिक डायनामिक्स हमें सेट करनी है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट के हवाले से ये बड़ा एक इकदाम उठाया है, और इस इकदाम के मुताबिक अगर इतना ही टारगेट हम सेट कर लेते हैं $60 बिलियन का, तो हमारे तो तमाम प्रॉब्लम्स जो हम कब से एक बैगेज के तौर पर हर साल हर फिस्कल ईयर में लेके चल रहे
ہیں اور اس کو ڈیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں, ری پیمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں, تو سب سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے. تو کیسے دیکھتے ہیں عارف صاحب, کیا ہمارے پاس یہ لاہ عمل ہے, کیا ہمارے پاس پلاننگ ہے؟ دیکھیے جب سے پاکستان یہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہے وہ کمپلائی کر رہا ہے، پرٹیکولرلی آپ پچھلے سال جی فائنینشیل شروع ہوا تھا اس سے لے کے تو چیزوں میں جو ہے بہتری آئی ہے، خاص طور پر وہ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں بہتری آئی ہے. فار ایگزامپل ہمارا جو ہے وہ انفلیشن میں جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہم نے کمی دیکھی، ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کافی بہتر ہوا، پھر ہمارے روپے میں جو ہے کہ قدر میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر سے. اور اس پچھلے سال کے اندر جو ہے روپے ایکچولی ڈالر کے اگینسٹ جو ہے وہ اپریشیٹ ہوا 2-3%. تو یوں جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کے ریونیوز بھی سارے ایف پی آر کے ریونیو بھی اچھی ہوئے. دو یہ ایکسپیکٹیشن تھی مارکیٹس کی کہ یہ انفلیشن نیچے آئے گا تو انٹرسٹ ریٹ ذرا تیزی سے نیچے آئیں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ دیر جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے کچھ ریزروس میں بھی جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اب ظاہر ہمارے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک میڈیم ٹرم جو ہے وہ ٹارگیٹ دیا ہے. یہ ایک سال میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی پاسبل ہے، 1-2 سال میں یہ اتنا ممکن نہیں ہے، لیکن لیکن سلولی یہ ہے کہ گریجولی تو کچھ ہو سکتا ہے عارف صاحب, جی جی سلولی گریجولی تو بڑھ سکتے ہیں ہم. یعنی اتنا زیادہ کہ ہم یہ کہ 30 بلین سے 60 بلین ہو جائے وہ مجھے نہیں لگتا. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 3 سال میں بھی یہ 30 سے 60 پہ آئیں تو وڈ بی اے ویری ویری بگ اچیومنٹ. لیکن مجھے یہ ریمیٹنسز میں جو ہے وہ اب پھر بھی اضافہ جو ہے وہ ممکن نظر آتا ہے تیز رفتار، کیونکہ میری نظر میں جو ہمارے پاکستانی ڈائسپوراز ہیں ان کی اینول انکم 70-80 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. تو وہ 30 بلین ڈالر یہاں بھیجتے ہیں، باقی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا کہیں اور انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کا بینکنگ چینل سے سارے پیسے آنا شروع ہو جائے تو یہ ہمارا ریمیٹنسز 40-45 بلین ڈالر جو ہے وہ 1-2 سال میں پہنچ جائے، یہ پاسبل ہے. تو لیکن آئی تھنک آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہمارے ایکسپورٹ بہتر ہوتے ہیں، ریمیٹنسز بہتر ہوتے ہیں اور ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاص طور پہ اس سال پچھلے مالی سال میں جو ہے وہ بہت اچھا مینیج ہوا ہے اور وہ بہت اچھا مینیج ہوا اور اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے مینیج کرتے رہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ our import should not be more than our exports and remittances. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نمبرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا فورن کرنسی ڈیٹ ہے وہ ایکچولی پچھلے 10 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو پچھلے 10 سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ 80 بلین ڈالر ہے اور اتنا ہی ہمارا جو ہے وہ فورن کرنسی ڈیٹ ہے. تو یہ جو سبسٹینشلی جو فورن کرنسی ڈیٹ کریٹ ہوا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اس پیریڈ کے اندر پچھلے 10 سال میں کوئی 2 دفعہ ہم 18-20 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر بیٹھے تھے، تو جس کی وجہ سے پریشر بڑے کرنسی پہ اور ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا تھا. تو اب یہ جو پرابلم سب سے نتاشا اس وقت لگ رہا ہے کہ ہمارے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز اور ہم نے بجٹ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو کی پوزیشن سے الائنڈ ہے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے رسک بھی کمپیریٹیولی جو ہے وہ کم ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو پاکستان کو درپیش ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے. پولیٹیکلی جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہمارے مختلف پارٹیز کے پولیٹیشینز ہیں وہ یہ چیز جو ہے اچیو نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ایک ٹیبل بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے سارے جو سیاسی مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکیں. تو اگر اس میں اگر ریسورسز اتنے بہتری ہیں آئے تو گی تو ایک پولیٹیکل سرٹینٹی ہوتی ہے، اسی گراؤنڈ کے اندر بزنسز فلرش کرتے ہیں. تو عارف صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ آپ نے بینکنگ چینلز کا ذکر کیا کہ بینکنگ چینل سے اگر پیمنٹ پراپرلی بھیجی جائے تو یہاں پر ایک اچھا اماؤنٹ کریٹ ہو سکتا ہے تھرو ریمیٹنسز.
سر آپ کو لگتا ہے کہ بینکنگ چینل سے وہ جب پیمنٹس بھیجتے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا لاسٹ ایئر، آپ کو تو سارا ہی پتا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اب جو بینکنگ چینلز ہیں وہ کیا کچھ انسینٹیو بھی کریٹ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی دے آر دا یوزرز آف بینکنگ چینلز اور وہ آفیشلی بھیجنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں پیمنٹ؟ اس میں جو ہے انسینٹیوز موجود ہیں، لیکن جو سب سے اچھی بات یہ تھی نا کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا، جو اوپن مارکیٹ میں جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر جو ہے ہوا تھا، یہ بارڈر ٹریڈ پر ہوا تھا، اور یہ جو ڈالرز کی جو ہے وہ اسپیکولیشن جو ہو رہی تھی، اس پر کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوئے تھے. ان ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی وجہ سے چیزیں کنٹرول میں آئی، اور اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کا ڈفرینس جو ہے وہ منیمل رہ گیا. تو منیمل رہ گیا تو وہ بھی ایک انسینٹیو ہے ہمارے نان ریزیڈنٹ بھائیوں کے لیے کہ پھر وہ ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ سارے اپنے پیسے جو ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو جو ہے وہ بھیجیں. تو اس سے بھی، اور پھر چونکہ روپیہ اسٹیبل رہا ہے، تو پہلے وہ جو ٹرینڈ تھا کہ پاکستانیز بھی اپنے ڈالرز جو ہے وہ باہر لے جا رہے تھے، اب وہ اس میں بھی کچھ ریورسل آیا. تو روپیہ اسٹیبل ہے تو لوگ اب باہر ڈالر میں پیسے رکھنا اتنا زیادہ جو ہے وہ وائبل نہیں رہا ہے. تو اس کے بھی جو ہے وہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. بٹ یہ ذرا پولیٹیکل فرنٹ پہ چیزیں اگر امپروو ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتری ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. رائٹ. بالکل میں عامر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. عارف صاحب نے کافی ڈیٹیل بتایا کہ ہمیں پولیٹیکلی انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بجٹ آیا, چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. تھوڑا سا اس کو ایک کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تو عامر صاحب, ایک تو میں اکانومک سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکانومک اسٹیبلٹی اور خاص کر جو ایک میکرو اکانومک لیولز ہیں, جب ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کے مسائل کو بھی فی الفور حل کرنا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے میکرو اکانومکس انڈیکیٹرز ہیں ان کی انڈیکیشن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ورلڈ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسپیڈ کو بھی بڑھائیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اگر ہم میکرو اکنامک کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پروڈکشنز کو بڑھانا پڑے گا. ہماری جتنی پروڈکشنز ہیں, ہماری پروڈکشنز تھوڑی ہیں. ہم نے اگر لانگ ٹرم میں چیزیں ایکسپورٹس کرنی ہے تو ہمیں اپنی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا, ایگریکلچر کو بڑھانا پڑے گا, اور اس طرح ہم ایس ایم ای کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ہمارے جو چھوٹے بزنسز ہیں, چھوٹے بزنس سے ہی بڑا بزنس بنتا ہے, تو اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. تو اس طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, ہمارا بزنس بھی گرو کرے گا, اور ہمارا جو ڈالر کے اوپر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ آتا ہے, جو ڈفرینس آتا ہے, وہ بھی فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اسی طرح جب آپ $60 بلین کی پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہے آپ کی ایکسپورٹ کے لیے, ہم جو ہے $60 بلین ہم نے ایک ٹارگٹ دیا ہے. تو جیسے کہ عارف حبیب صاحب نے بھی کہا, یہ ایک دم تو ہو نہیں سکے گا, لیکن اس کو ٹائم لگے گا, 2 سال لگیں, 3 سال لگے. یہ بھی کوئی بڑی دوڑ نہیں ہے, 3 سال بھی بہت ہے. اگر ہم اس کو اچیو کر بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی یوٹیلیٹیز کو بھی بہتر کرنا پڑے گا, ہماری بجلی کو, گیس کو. پھر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ہرڈلز ہیں, سب سے بڑا ایک ہرڈل آج کل آپ کو پتا ہے بینک انٹرسٹ ہے. 22-23% پہ پاکستان میں بزنس کرنا سب سے مشکل کام ہے. بالکل, میں اس پہ بھی آتی ہوں. ابھی 29 تاریخ کو ہے. یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے, جو ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں, سب کے لیے یہ سب سے بڑی ہرڈل ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈالر سٹیبل ہو گیا, اس سے اب یہ ہے کہ ہم 1 سال کی کم از کم پلاننگ کر سکتے ہیں. ادروائز تو ہم اگلے 1 ہفتے کی بھی پلاننگ, پچھلے جو ادوار چل رہے تھے تو اس میں 1 ہفتے کی بھی پلاننگ ہمارے لیے مشکل تھی, بزنس کے لیے خاص طور پہ. تو اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہماری انفلیشن بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. بس تھوڑا سا یہ بجلی اور گیس بہتر ہو جائے تو اس سے ہماری انڈسٹری پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی. تو انڈسٹریز بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے امپلائمنٹ جنریشن کی طرف آ جائیں. بالکل, میں مزید بات کروں گی, لیکن میں نعیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. نعیم صاحب, ہم نے کہا کہ ہمیں دنیا سے قدم ملانا ہے اور دنیا کی اسپیڈ کے پیس کو بھی پکڑنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پیس کے اندر جو ہماری ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بات ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, ڈیجیٹائزیشن پہ بہت لوگ بات کرتے ہیں بار بار, لیکن ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں آرکائیونگ اور ڈیجیٹائزیشن کے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی پاکستان میں ایک تو مسکنسیپشن ہے کہ صرف ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ یا پیپر لیس انوائرمنٹ کے متعلق, پیپر لیس انوائرمنٹ ہو یا ڈیجیٹائزیشن ہو, اس سے پہلے آپ کو آرکائیونگ کا مسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ آرکائیو کر کے پہلے ریکارڈ ٹھیک ہوئے گا, اویلیبل ہوئے گا. آپ کو اگر فائلیں ہی مسنگ ہیں تو آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف کس طرح جائیں گے؟ ایک تو وہ ہے ڈیجیٹائزیشن. ٹھیک ہے,
تو ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو وی آر دا پائنیئرز ان پاکستان، ون آف دا پائنیئرز، جو کہ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز اسکین کر کے پہلے اس کو آرکائیو کرتے ہیں، بار کوڈڈ کرتے ہیں، باکسز میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک ہے، ڈیجیٹائز لیکن اسکین یہ کر کے کیا کامن ہے پریکٹس پاکستان میں، یا دنیا میں تو دیکھا جاتا ہے کہ ڈیجیٹائز بھی ہو، زیادہ آپ کا ڈیٹا بھی پرائیویٹ ریکارڈ ہو؟ سیکٹر میں ہے، لیکن گورنمنٹ ابھی بہت پیچھے ہے اس میں. تو گورنمنٹ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ آنا اویئرنیس چاہیے؟ کی بھی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کی کچھ انٹینشنز بھی نہیں لگتی کئی دفعہ وہ، کیونکہ تو اس اس سے میں پرائیویٹ پہ بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا، کہ کوئی بھی پرائیویٹ کل کو بولے گا میں ڈیجیٹائز کا میرا کاروبار ہے اور آئیں آپ میرے پاس رکھوا دیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. گورنمنٹ کے اپنے رکھوا نارمز نہیں ہوتے رہے ہیں. آپ کے پریمیسز پہ. فار ایگزامپل ہم نے ڈریپ کے پریمیسز پہ ان کو سارا سسٹم بنا کے دیا ہے ایٹ دیئر پریمیسز، ٹھیک ہے. سی ڈی اے کو لیکن یہ ڈیجیٹائز ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ڈیجیٹائز ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی، اس کے بغیر آپ کا ریکارڈ سیکیور ہی نہیں ہے. دس از اے بلڈ لائن. اب اس کو سیکیور نہیں کریں گے تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. اب ایک فار ایگزامپل میں آپ کو ہم نے کیا ایک ریکارڈ ایف ٹی او کا، 1 سال ہم نے کیا تو اگلے سال پوری بلڈنگ کو آگ لگ گئی. تو آپ کو ڈیجیٹائزیشن، سیفٹی، سیکیورٹی، کانفیڈینشیلٹی تینوں مینٹین کرتے ہیں. عارف حبیب صاحب سے پوچھوں گی، سر مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہے 29th آف دس منتھ، تو کیا لگتا ہے اس بار آپ کی کیا پریڈکشن ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کیا ہوگا؟ اور خاص کر یہ جو کہ بزنس کمیونٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ بزنس ایکسپینشنس میں ایزی ہمارے لیے کچھ ہو جائے، اور بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور گنجائش بھی دکھائی دیتی ہے. انفلیشن کا گیپ جو ہے وہ اب تو کافی نیرو ہو گیا ہے، اور انفلیشن اب ڈاؤن سائڈ پہ ہے، تو وائی ناٹ کہ یہاں پہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ انکریج کیا جائے انویسٹرز کو. یور ٹیک. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہمارا انفلیشن جو ہے وہ کافی تیزی سے نیچے آیا ہے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید جولائی کے نمبر اور بہتر آئیں گے، اور وہ 11 سے بھی نیچے جو ہے وہ میں انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جولائی کا. تو اس صورت میں آئی تھنک وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کو جو ہے وہ ذرا ایگریسو اسٹانس لینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تو آئی تھنک اس کا برڈن خود گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. اور پھر بزنسز جو ہے ایکچولی اس وقت ہماری اکنامی میں جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن چل رہا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ ہونے کی وجہ سے ان کی اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہے. اسپینڈنگ کم ہے تو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں ان کی کیپیسٹیز جو ہے وہ سرپلس چل رہی ہیں. تو اور پھر ان کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. تمام انڈسٹری جنہوں نے ریسنٹ پیریڈ میں ایکسپینشنز کی ہیں اور بوروئنگ کی ہے تو ان کی جو ہے وہ کاسٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کا بھی برڈن وہ ابھی بیئر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے، ویسے تو جو کنسنسس جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ 1% کم کریں گے، پر میری نظر میں ان کو کم از کم 2% جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. وہ ہر بار 100 بپس کا تحفہ دے دیتے ہیں نا، ایک منتھ بھی دیا، پھر اس منتھ بھی دے دیں گے، پھر نیکسٹ منتھ بھی، اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ سب انگیج رہیں. تو پہلے تو ذرا یہ تھا کہ چونکہ لاسٹ مانیٹری پالیسی کے بعد یہ بجٹ اناؤنس ہونا تھا، تو وہ کہتے ہیں یار بجٹ کو دیکھتے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کر رہے ہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جب تک کہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، تو اب تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، بجٹ بھی چلا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی جو انفلیشن کے نمبر ہیں وہ کافی لو نظر آتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے پاس گنجائش تو بنتی ہے کہ ایک اچھا سا جو ہے وہ کٹ اناؤنس کرے. تھوڑی سی اکانومی فلیکسیبل ہوگی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، ادروائز یہ تو بڑا ایک ریجڈ رہے گا اگر ایسے نہیں ہوا تو. بہت صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اکنامی گرو کرے، لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز بڑھیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت سارے سیکٹرز میں ان کی کیپیسٹیز فلی یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوگی اور یہ میسج جائے گا مارکیٹس کو، تو اس سے جو ہے وہ بہتری. پھر بہت سارے لوگوں نے اور کچھ کام نہیں کیا، سارے بینک ڈپازٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں یا فکس انکم سیکورٹیز میں رکھ دیے ہیں. تو یہ جب ڈکلائن آئے گا تو پھر وہ بھی اپنی پوزیشن کو ریویو کریں گے.
تو سر یہ پیسہ نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو سب نے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیا، چلیں ابھی ذرا سیف کھیلتے ہیں، رسک فری بزنس ہو گیا ان کے لیے، لیکن اب جب یہاں سے آلریڈی کب تک رہے گا؟ یقیناً آج نہیں تو کل پالیسی ریٹ ڈکلائن سائڈ پہ جائے گا اور پھر اس کے بعد پیسہ تو نکالنا پڑے گا. تو کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار یہ جو اماؤنٹ نکلے گا تو اسٹاک مارکیٹ جائے گا یا ریئل اسٹیٹ میں جائے گا یا کسی اور جگہ پر؟ آئی تھنک دونوں جگہوں پہ جائے گا. انڈسٹریل ریولیوشن نہیں آ سکتا اس سے؟ اور ریئل اسٹیٹ میں بھی جائے گا. انڈسٹری میں عام آدمی تو جو ہے وہ ان کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہوتی کہ وہ فوری طور پہ انڈسٹری میں جائے. لیکن انڈسٹری کے کو لگانے کے لیے پاکستان میں ایشوز ہے، پرابلم ہے. ایک تو ہائی انرجی کاسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. دوسرا ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہرڈل ہے. اور ہائی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہرڈل ہے، کیونکہ ریجن میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ انرجی ریٹ پاکستان میں، اور سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں. سر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا، جو آج کل آئی پی پیز کے حوالے سے تو سبھی خیر بات کر رہے ہیں اب تو، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود سے جو ہے وہ کمیٹی بھی بنائی ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں. تو اس کے سلوشن آئی پی پیز کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ریجن کے حوالے سے جو کمپیٹیٹیونیس کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے، تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فی الفور اس کو سیٹل ڈاؤن کر لی جائے؟ سولوشن جو ہے سب سے پہلا تو آسان ترین کام ہے، اور نمبر بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہے انٹرسٹ ریٹس کو کم کرنا. تو انٹرسٹ ریٹس آپ کے کم ہوں گے تو اکنامی میں ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھیں گی. اور پھر گورنمنٹ نے ابھی انڈسٹری کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا اپنے انرجی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. تو انہوں نے فکس ریٹ تو جو ہے وہ بڑھا دی، لیکن جو اس کے جو ریٹ تھے ویریبل ریٹس وہ بھی وعدہ کیا تھا کم کرنے کا، لیکن وہ نہیں کیا. تو اس کو کر سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ذرا اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو گورنمنٹ کے فائنینسز میں بھی کوشن پیدا ہوگا. جب وہ کوشن پیدا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سپر ٹیکس ودرا کر لینا چاہیے. اور یہ سپر ٹیکس اگر ودرا کر لیتا ہے تو پھر ہم ریجن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پھر الائن ہو جاتے ہیں. تو سر سپر ٹیکس ودرا کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس گراؤنڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے ٹارگٹ اتنے زیادہ ہیں، 12.8 بلین جو ہے وہ ٹریلینز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہمیں اس بار فلفل کرنا ہے. پھر آئی ایم ایف کو بھی ہم دے چکے ہیں، پھر اسٹاف لیول بھی انہی بنیادوں پہ سائن ہوا ہے. لیکن نتاشا یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم آتے ہیں نا، فار ایگزامپل ابھی ہم 20.5 پہ ہیں، اور یہ اگر اس میں سے 1/3 بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، 6-7% اگر کم ہو جاتا ہے، تو اس سے جو گورنمنٹ کے فائنینسز کی سیونگ ہوتی ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین روپیز ہے. تو وہ 3 ٹریلین روپیز کی جب وہ سیونگ ہوگی تو یہ جو سپر ٹیکس ہے وہ سپر ٹیکس کا ٹوٹل ان کو جو ریونیو ملتا ہے وہ 450 بلین ملتا ہے. تو اگر پہلے سال وہ آدھا ودرا کر لیں تو 2.25 بلین گیو اپ کرنا پڑے گا. دوسرے سال کریں تو 2.25 بلین جو ہے وہ دوسرے سال. تو اتنا اور اس سے کہیں زیادہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کر کے سیو کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ایریا آف سیونگ ہمارا یہ جو پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی کا بجٹ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ لوگ یعنی پارلیمنٹرین کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ایسا سر آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہی کہا گیا تھا کہ جو ایکسپورٹرز کے جو ٹیرف میں کمی کی گئی ہے وہ اسی لیے پی ایس ڈی پی کے حصے اٹھا کے دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اگر جو 200 یونٹس والا جو عام لوگوں کے لیے ایک اسکیم ہے اس کے لیے اس میں بھی جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں سے ہی اماؤنٹ جائے گا. تو ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے اس کو یوز. جی اس میں ان کو جو ہے وہ اس سے کوشن پیدا ہوگا. اور یہ جو آج کل اس کا پاور کی بات ہو رہی ہے اور اس میں وہ 40 فیملیز کے بارے میں بات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات مناسب نہیں ہے. اس طرح وہ انویسٹرز کو جو ہے ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں مینلی یہ ہے کہ اس میں 60% جو آئی پی پیز ہیں وہ خود گورنمنٹ کے پاس ہیں، 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر نتاشا یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا
کہ اس وقت جو ریونیو ریکوائرمنٹ ہے وہ 35.5 روپے پر یونٹ کی ہے. اس میں صرف 3 روپے 62 پیسے جو ہے وہ انویسٹرز کا ریٹرن ہے. باقی جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ ہے, فائنینشیل کاسٹ ہے, ورکنگ کیپٹل کاسٹ ہے, آپ کی او این ایم لوکل اینڈ فورن جو ہے وہ ہیں, اور اس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو وہ انویسٹر کو جو ہے وہ اکرو نہیں ہوتی ہیں, ان کو نہیں جاتی ہیں, جو ان کے بیاہ پہ وہ سارے اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ریکور کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو اگر وہ سارے کا سارا بھی جو انویسٹرز ہیں وہ زیرو ہو جائے تب بھی آپ کو 3 روپے 60 پیسے کا فرق پڑے گا. تو آپ ری نیگوشیٹ بھی کریں گے تو کیا 20-25% کا ری نیگوشیٹ کر لیں گے تو آپ کو اس کا سولوشن یہی ہے کہ یہ رینٹ ٹو اون ٹائپ کا کوئی سچویشن ہو جائے, کوئی ایسا ہو جائے معاملات کہ یہ اپنے ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. نہیں, اس کا سولوشن 2 ہیں بڑے, اور وہ سولوشن ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس میں ہم جو ری پیمنٹ آف بورنگ بھی شامل ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ہوتا ہی ہے کہ یہ جو آئی پی پی ہے یہ 25 سال کا جو ہے وہ اگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس پر جو لون ہوتا ہے لانگ ٹرم لون وہ 7 سال 8 سال کا ہوتا ہے. تو ایک سولوشن تو یہ ہے کہ اس کو بھی اس سے الائن کیا جائے تو آپ کا جو ری پیمنٹ جو ہے وہ کاسٹ آپ کی یونٹ پر کم ہو جائے گی. دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے یوز کو, اس کے کنزپشن کو بڑھائیں, کیونکہ ہم نے جب یہ پروجیکٹ کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ ہر سال گروتھ ہوگی اور کنزپشن بڑھ جائے گی. انفارچونیٹلی کنزپشن بڑھی نہیں ہے اور بلکہ کم ہوئی ہے. تو اس میں اگر ایوری 10% ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو 4 روپے پر یونٹ جو ہے وہ سیونگ ہوتی ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے, وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں ایک بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے یونٹ بن رہے تھے. جی. تو اگر یہ 10% کی ڈیمانڈ کو وہ بڑھایا جاتا ہے, بڑھا سکیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں کچھ ایسی اسکیم بھی آئی تھی کہ آپ پچھلے سال سے زیادہ اگر بجلی خرچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ بالکل. ڈسکاؤنٹ رکھے تھے. تو انکریج کرے لوگوں کو, اور یہ جو آپ ایکسپورٹ وغیرہ کے اچھے ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں اور ایسے اچھا انوائرمنٹ ہوگا اور اس کے اندر اگر کنزمپشن میں امپرومنٹ آئے گا تو وہ جو کارخانے نہیں چل رہے ہیں, جو یہ بجلی کے کارخانے, وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ہر 10% انکریز پہ کی سیونگ آئے گی. رائٹ سر, رائٹ. عامر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی, ایگریکلچر سیکٹر کی بمپر کراپ ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس سال میں جو ہمارے پاس مانیٹری پالیسی کی ریڈکشن ہے یا مانیٹری پالیسی جو ٹائٹننگ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پورا ہمارے جو انفلیشن کے اوپر, لیکن جیسے ہی ایگریکلچر بمپر کراپ ہوئی تو بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا, اس سے ذرا بڑا سہارا ملا ہماری اکانومی کو. چاہے آپ کاٹن کے دیکھیں, رائس کے حوالے سے بڑی زبردست ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی. تو یہ آپ کیا کہیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر اور کون سے سیکٹرز ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ اس کو پنچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے ہماری ویٹ اس دفعہ بڑی اچھی ہوئی ہماری. پچھلے سال ہم امپورٹ کر رہے تھے, اس سال ہم ایکسپورٹ کی پوزیشن میں ہیں. بمپر کراپ ہوئی. جیسے رائس جیسے آپ نے کہا, شوگر کی ہم جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, شوگر کی کراپ ہماری اچھی ہوئی. نیکسٹ بھی کراپس ہماری اچھی ہیں. ایک تو ویدر کی وجہ سے ہماری کراپس, پانی ہمیں بر وقت بارشیں ہونے سے ہماری کراپس اچھی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جو پیسہ ان کے پاس آتا ہے وہ پھر پاکستان میں اسپینڈ ہوتا ہے, تو اس سے پھر لوگوں میں ان خوشحالی آتی ہے اور بہتری آتی ہے. اب ہمیں ان پہ جو ایگریکلچر ہے اس کی ویلیو ایڈیشن پہ آنا چاہیے. جو ایگریکلچر جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن کریں, ویلیو ایڈیشن کر کے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہمارا آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا ہے, اس کے اوپر کام کریں. اس کے لیے ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے, ان کو ہم اسکلڈ کریں سب سے پہلے, کیونکہ ان کو اسکل کریں گے تو ہمارے وہ جو لوگ ہماری ایکسپورٹ مزید زیادہ بڑھیں گی. ہمارے ہمسایہ ملک دیکھیں کتنی زیادہ ایکسپورٹس کریں, انہوں نے پچھلے 20 30 40 سال سے اس کے اوپر کام کیا ہے, بچوں کو ٹرین کیا, ان کو ایجوکیشن اس حوالے سے دی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کریں. پھر اسی طرح ہمارے جو ایس ایم ای کے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے اوپر کام کریں, جیسے ٹیپٹا وغیرہ یہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم لوگ جو ہماری آنے والی یوتھ ہے اس پہ کام کریں. دیکھیں 67-68% ہماری یوتھ ہے. اب اگلے 10 سال تک تو یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے, اگر 10 سال بعد یہ پھر ہمارے لیے لیبلٹی ہو جائیں گے. تو ان کے اوپر کام کیا جائے, تبھی دیکھیں ہماری جو ایکسپورٹس کے ٹارگیٹ ہیں یہ ساری چیزوں کی بہتری آ سکتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں.
رائٹ. میں نعیم صاحب سے پوچھوں گی. نعیم صاحب, جب ہم ڈیجیٹل ہی وے میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک آئی ٹی کے حوالے سے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں یا آئی ٹی کے حوالے سے جو ایک نالج ہے وہ بھی الیبوریٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پاکستان میں خاص کر جو ایک آئی ٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کی اسپیڈ پیس اچھی ہو گئی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ایئر کے برعکس جو اس بار ہم نے ایک آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں اضافہ دیکھا وہ 62% کا اضافہ تھا. تو اب آنے والے دنوں میں کیا ٹارگیٹس ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے یا ڈیجیٹل وے میں جو ہم جا رہے ہیں اور یہ راستے ہموار ہوئے ہیں ہمارے لیے, تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے؟ لیکن جی اس وقت جتنی بھی باقی انڈسٹری ہے وہ پرابلم میں ہے ڈیو ٹو انٹرسٹ ریٹس اور باقی بھی الیکٹریسٹی ٹیرف کی وجہ سے. لیکن آئی ٹی ایسا سیکٹر ہے جس میں کوئی آپ کا کوئی لون نہیں ہوتا ان کے اوپر, صرف ایچ آر کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری ایک ماشاء لیپ ٹاپ ہے اور ایک آپ کا تو اسٹارٹ اپس بھی, اور یہ جو بچے ہیں ہمارے ماشاء اللہ انڈیا سے, ان کی خاص طور پہ یہ جو کال سینٹرز ہیں ہمارے وہ ان کی کہتے ہیں کہ انڈیا سے بہتر ہیں ہر لحاظ سے, اور انڈیا کے ڈالر کی وجہ سے جو ہماری ہے وہ کافی ہم آئی ٹی سیکٹر کو کافی انکریز کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹائمز. کرنسی ویلیوشن کا بول رہے ہیں آپ؟ کرنسی جی کافی فرق ہے نا ہمارا اور انڈیا کا. انڈیا انہیں ایکسپینسو پڑتا ہے, پاکستان از چیپر. اٹ مینس کہ ہمارا اگر اتنا ہوتا تو ڈبل ابھی ہماری ایکسپورٹ ہوتی. ڈبل ہوتی, لیکن تھوڑا بہت گورنمنٹ نے اس پہ انکریجمنٹ تو دی ہے کیونکہ ٹیکس ریٹ بہت کم ہے, نامینل ہے 1% آلموسٹ. بٹ ابھی لیٹلی جو اس بجٹ میں کچھ تھوڑا سا ہارڈ ویئر پہ, آئی ٹی کا جو ہارڈ ویئر ہے کمپیوٹرز, اس کے اوپر کچھ ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈسکریجنگ ہے. فار ایگزامپل کل کوئی وہ تو ایسا ریگولر تو نہیں خریدنا آپ کو کہ ہر مہینے یا ہر سال خریدنا. کل کوئی بات کر رہا تھا, فار ایگزامپل یہ جو کال سینٹرز مینلی یوز کرتے ہیں ہیڈ فونز وغیرہ, تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو وہ تو اتنا نہیں ہوگی نا سر, ویسے ہیڈ فون کتنا ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی لگائیں گے تو اسمگلنگ کا پروموٹ نہیں, اس کو بھی کریک ڈاؤن تو کرنا ہی چاہیے. اسمگلنگ تو بالکل, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جتنا وہ ہائر دا ڈیوٹی وہ آپ انکریج کرتے ہیں اسمگلنگ کو یا دوسرے گرے آپ کی جو امپورٹ ہے گرے ایریاز جو بھی, تو ڈیوٹی کم سے کم ہونی چاہیے. آئی ٹی پہ آلریڈی ٹھیک ہے ٹیکسز بہت کم ہے, یہاں بھی ٹیکسز نہ ہو وہاں بھی ٹیکسز نہ ہو تو کہاں ٹیکسز ہوں. سپر ٹیکس بھی عارف حبیب صاحب نے کہا صحیح ہے کہ وڈرا کر لینا چاہیے ایک عرصے بعد, ہمارے پاس آپشن یہ آئے. تو کیا ہمارے پاس یہ پھر کوشچن بچے گا کہ ہم ٹیکس پر کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ ٹیکس بیس تو ہمارے پاس ہے نہیں. ٹیکس بیس اپنا انکریز کریں نا, جو دے رہا ہے بیچارہ اسی کو نا صرف پینلائز کریں, اسی کا انکریز کر رہے ہیں ٹیکس. اب کئی ٹیکسز ایسے ہیں 30-40%. اب جو جاب سیکٹر ہے کو بھی تھوڑا سا انکریز کیا 20-25%, ان کی سیلریز انکریز کی ہیں, لیکن دوسری طرف سے ان کا ٹیکس بڑھا دیا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں امپیکٹ وہی 7-8% پڑا ہے صرف انکریز کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس آپ براڈ کریں اس کو اپنا, رائٹ. میں عارف حبیب صاحب سے جو دے رہا ہے اس کو نہ کرتے رہے. اب یوسف عبداللہ صاحب کے ٹائم پہ ٹیکس کو ریڈیوس کیا گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہر ایک نے ان کا ویلکم کیا تھا اور سب کافی نیٹ میں انکریز بڑی تھی اس وقت. اچھا, عارف حبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر, امپلائمنٹ جنریشن ایک ایشو ہے, ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ابھی آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے اور سپر ٹیکس کے حوالے سے بھی سوچنے کی. تو سر کیسے امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے اگر یہ دونوں کام تھوڑے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرصے میں تو نہیں لیکن 1-2 سال کے وقفے میں یہ پورے ہو جاتے ہیں؟ تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ایک ہرٹ کرتی ہے چیز وہ امپلائمنٹ کے ایشوز کرتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو گئی تو ہمارے پاس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے آسان جو سیکٹر ہے وہ تو یہ آئی ٹی ہے. اس میں ہمارے ساتھیوں نے بھی جو ہے اچھی باتیں کی اس کے اوپر, اور وہ آئی ٹی جو ہے سیکٹر میں جاب کریشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح کنسٹرکشن میں جو ہے وہ جاب کریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے. پھر جو ہے وہ تیسرا یہ ہے کہ انڈسٹری میں ہے, تو انڈسٹری میں بھی جو انویسٹمنٹس وغیرہ جو ہے, بلکہ جو ابھی اوور کیپیسٹی ہے پہلے تو اس کی یوٹیلائزیشن کا انتظام ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ اگر یہ
टैक्स जो है, जैसे आपने कहा सुपर टैक्स कम होगा तो टैक्स कहाँ से लाएंगे या दूसरी चीज़ों से। टैक्स जो है वो रेट बढ़ाने से टैक्स नहीं बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ाने से जो है वो टैक्स बढ़ता है। तो आपकी जो है वो जब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद फिर आपको ग्रोथ पे तवज्जो देनी होगी। और ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हुई है, तो एक्सपोर्ट से बहुत जनरेशन होगा, क्योंकि आप ये एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ मज़ीद आपको इंडस्ट्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो उस पर फिर ये है कि वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जो है वो क्रिएट कर जो है वो करेगा ये। तो इसमें एक्टिविटी बढ़ाएं, और जो रेट्स को हम कॉम्पिटिटिव बनाने का, जो टैक्स के रेट को कॉम्पिटिटिव बनाने का इसलिए कहते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टर का फैसला करेगा इन्वेस्टमेंट का, तो वो देखेगा इंडिया में क्या रेट है, बांग्लादेश में क्या रेट है, श्रीलंका में रेट क्या है और पाकिस्तान में रेट क्या है, और वो देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, बिजली का रेट जो है वो इन तमाम मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान का कैसा है। तो वो उस मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा कि जहाँ ये सारी लागत कम आती है, जहाँ तो वो फैसला करेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, कि हम इंटरेस्ट रेट में तो आरिफ हबीब साहब, हमें तो थोड़ी अट्रैक्शन तो दिखानी पड़ेगी, एफडीआई को भी अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को भी लाना है, और ख़ास कर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इनकरेज करना है, और इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करना है। गवर्नमेंट के अगर पर्सपेक्टिव को देखें तो वहाँ पे भी चैलेंजेस हज़ारों हैं। इसमें जैसे मैंने नंबर दिया था कि आप 225 अरब जो है वो आप छूट दें, लेकिन उसकी जगह 2000 अरब जो है वो एक्टिविटी बढ़ा के जो है रिकवर करें। ये ट्रेड ऑफ होता है, ये ट्रेड ऑफ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स आप ऐसे रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब आपका साइज ऑफ केक बढ़ेगा, साइज ऑफ केक बढ़ेगा तो आपके रेवेन्यूज जो हैं वो बेहतर होंगे। अदरवाइज आप रेट ज़्यादा रखेंगे तो लोग शाई हो जाएंगे, और फिर आपको जो आप तो खुश तो होंगे कि आपके रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू जो है, रिकवरी जो है वो आपकी वैसी नहीं हो सकेगी जैसे आप डिज़ायर करते हैं। आप टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आरिफ साहब के एक तरफ टैक्सेस चलें, ये भी है, सही है कि टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स बेसिस बढ़ते हैं तो ही जो है वो टैक्स कलेक्शन अच्छी होती है, और लोगों को भी इनकरेज करना ज़रूरी है। लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करना और ख़ासकर आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को फॉलो करना, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना भी ज़रूरी है, उसके बगैर कोई हल भी नहीं है। तो इस जो सिचुएशन है, या ये जो एक फॉर्मूला पुट किया गया कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया गया, और उसकी वजह से ये तमाम जो आपने कहा ना रिजिडनेस आ गई, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए क्या सजेशंस हैं? नहीं, आई थिंक अब तो ये इस बजट के अंदर उन्होंने कुछ टैक्स बेस बढ़ाने के अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो उन्होंने रिटेलर्स पर जो है वो टैक्स लगाने के लिए तमाम मैन्युफैक्चरर्स पे ये लाजिम करार दे दिया है कि वो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को जब सप्लाई कर रहे होंगे तो उससे उनका विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो काटेंगे। तो उससे आई एम श्योर कि उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और वो लोग सब टैक्स नेट में भी आएंगे। दूसरा ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी सूबों के साथ कि एग्रीकल्चर टैक्स भी जो है वो जनवरी 2025 से वो भी लागू हो जाएगा। तो वो अगर लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो यूँ जो है उनकी भी जो है वो कंट्रीब्यूशन आएगी। और ये जो एक हम स्लोगन करते हैं कि जहाँ भी इनकम है वो टैक्स होनी चाहिए, कि वो इरिस्पेक्टिव वो किस सेक्टर से है, तो तमाम वो एरियाज़ के जहाँ इनकम है और वो तो उसको जो है वो टैक्स होनी चाहिए एक थ्रेशोल्ड से ऊपर। तो उसमें तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी कहा कि हाँ नहीं, ये बड़े जो फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो टैक्स दें और इसके बगैर जो है वो चारा नहीं है। तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और ये मज़ीद स्ट्रेंथन हो। उम्मीद है कि जो ये बातें हुई हैं एग्रीकल्चर टैक्स की वो इम्प्लीमेंट हो, और ये जो रिटेलर्स पर भी जो है वो उन्होंने ये मैन्युफैक्चरर्स को कहा है कि टैक्स दें, उसके खिलाफ
ایجیٹیشن ہو رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں فرم رہے گی اور اس چیز کو انشور کرے گی کہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ ویل عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ۔ میں یقیناً عامر صاحب اور نعیم جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی۔ عامر صاحب، ایک طرف ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانا بڑا ہی کارپوریٹ ورلڈ کے لیے ایک خوشائن بات ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سپر ٹیکس بھی ان کو دینا ہے، اور سپر ٹیکس کو ملا کر تمام ان کے ٹیکسز ملا کے تقریباً ان کی انکم اور ان کے اگر ٹیکسز دیکھا جائے تو 50% ہو جاتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا یہ خوشائن ہوں گا، اور دوسرا یہ کہ سپر ٹیکس کب تک ہٹایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں ٹیکسز تو ہر پورے پاکستان میں ہر بندے کو جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، چاہے وہ ایگریکلچر کا کام کرتا ہے یا کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے، کوئی پرچون کا ہے، ہول سیلر کا، ہر کسی کو ٹیکس دے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ایک تو یہ فائلر اور نان فائلر والا جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے ملک سے ختم ہونا چاہیے، ہر کسی کو فائلر ہونا چاہیے، ایک تو نان فائلر والا ختم۔ فائنانس منسٹر صاحب بھی بڑے کین نظر آتے ہیں کہ اس بار تو ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ بجٹ آئے گا تو جب تک نان فائلر ختم ہو چکے ہوں گے۔ نان فائلر کو بالکل ختم کرنا چاہیے کہ یہ فائلر کے اوپر آپ نے 0.1% ہے اور نان فائلر پر 2%، یہ نان فائلر والا کنسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی فائلر، جو بھی بزنس ہو فائلر بزنس ہو، جو بھی مینوفیکچرر ہے وہ نان فائلر کو چیز آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ رہی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے جا رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ اب کی بار جو ہے وہ سولر جو فین ہیں وہ جو ہے وہ یوز ہوں گے، اور ویسے سولر فین یعنی کہ جو ہلکے ہوتے ہیں، اور وہ والے فین جو ہیں وہ 6 مہینے بعد بند ہو جائیں گے۔ تو کچھ ایسا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کوئی ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے بعد بند ہو جائیں گے، ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اور دوسرا جو سپر ٹیکس ہے، دیکھیں ایک سپر ٹیکس ایک بندہ پہلے ہی اتنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، آپ کو ریونیو کلیکٹ کر کے دے رہا ہے، دیکھیں آپ پورے پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جو سپر ٹیکس دے رہے ہیں اور کتنا وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ مزید ان کے اوپر ٹیکسیشن کریں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک سمجھتا ہوں کہ جو اتنا کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور فوری ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا 7E جو پراپرٹی کے اوپر ہے، ایک ویلتھ، یہ ایک بہت بڑا 7E تو پچھلے سال کا تھا، اس بار 7F ہے۔ چلے 7F ہے، چلے 7F جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہے، ای تو تھا، وہ ای کو رو رہے تھے، اب ایف بھی آ گیا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں جو بھی پراپرٹی کی ایکٹیویٹیز ہونی ہوتی ہیں، آپ اگر وہ فائلر نان فائلر ان چکر میں ڈال کے کہ جی آپ پچھلے سال ایڈوانس ٹیکس 2% تھا، اب 3% ہو گیا، پھر انہوں نے وہ ایک لمٹ بنا دی کہ جی 5 کروڑ 10 کروڑ سے اوپر، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتی ہے، وہ لوگ پھر ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے۔ ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا، ٹیکس کے حوالے سے سب چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنسیشن مل جائے۔ میرا ایک آئیڈیا ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے نا، بجائے فائلر نان فائلر، کینیڈا میں 18 سال کے آپ ہوتے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی جو بھی کارڈ بنتا ہے اس پہ آپ آٹومیٹیکلی فائلر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی وہی ہونا چاہیے، جیسے آئی ڈی کارڈ بنتا ہے آپ کا، آپ فائلر بھی ہو جائیں۔ نہیں آپ بے شک وہ کریں، اپنا ٹیکس نل فائل کریں ہر سال، لیکن آپ ایٹ لیسٹ نیٹ پہ آ جائیں گے۔ ہر جتنا بھی جتنی پاپولیشن ہے وہ ساری کی ساری جیسے 18 سال کو ٹچ کرتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس میں ٹیکس نیٹ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن انٹینشن نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ ڈیجیٹل آپ نے پھر اگین اس پہ ہی بات کی ہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے، بس اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین آپشن، نادرا سے اچھی کوئی نہیں، کئی ملکوں میں انہوں نے امپلیمنٹیشن کی ہے، پاکستان اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ نادرا ایک پی این بی ہے، اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نیل کی ریٹرن دے دے، اس کا اونر جو ہے جس کمپنی میں کام کر رہا ہے وہ اس کی نیل کی ریٹرن دے دے، ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ نیٹ میں آ جائے گا، بٹ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، بڑا یہ مشکل ہوتا ہے عامر بھائی صاحب کہ ایک طرف کہتے ہیں لوگ کہ نیل فائل کریں، مگر فائل کریں ضرور کریں، دوسرا یہ کہ اس بار لیٹ فائلر کے حوالے سے بھی کچھ آپشنز ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ فائل کیا تو آپ کا تھوڑا سا پینلٹی ہوگی۔ جی پینلٹی تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ٹائملی ہر کام کرتا ہے، ٹیکسز ٹائملی پے کرتا ہے، جو ٹیکسز ٹائملی نہیں پے کرتا تو اس کو تھوڑا بہت پینالائز ہونا چاہیے۔ عامر صاحب ان کا اپنا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے، جس وقت ٹیکس کا ٹائم آتا ہے، نہیں وہ تو ٹیکس کے ٹائم پہ کیوں آپ کے پاس آپشن تو جولائی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا۔ 30 جون کی یہ ریٹرن آپ 30 سپٹمبر تک آپ نے جمع کرانی ہے، تو 1 جولائی سے 15 جولائی میں، اگر آپ آخری منتھ کے اندر ہی آپ انتظار کریں گے ڈیڈ لائن ہے، تو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ جب ہم سوال کریں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ ڈیڈ لائن کے اوپر کیوں آتے ہیں۔ پھر ہر سال ہم 4 دفعہ ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کتنا ہالٹ آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو 3 4 دفعہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، 15 دن کرتے ہیں، پھر 15 دن کیوں ہم لیٹ اتنا ان کا سسٹم ہی ایف پی آر کا۔ نہیں یہ تو دیکھیں نا کرٹکس ہو جائے گا نا، یہ ہم کیوں اس چیز کو ہر چیز کے اوپر انگلی اٹھائیں گورنمنٹ کی، یہ بھی تو ذمہ داری ہماری بھی تو ہے نا۔ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر صاحب بھی،
کہ اس کو ہمیں جلدی کرنا چاہیے ود ان 3 months. میں نے بندے کو جی اپنا پارٹ پلے کرنا پہلے ہم ملک اگست کی میں ترقی کرتے کے تھے. لیے میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ جب تک اپنا پارٹ پلے نہیں کرے گا ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کرے اپنے سے سٹارٹ کریں. لیس کمپلین مور ورک. اپنے سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں. میں نے کیا کرنا ہے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں کہ میں گھر کا جو گند ہے باہر اپنی گلی میں پھینک دیتا ہوں، اس کو کہ جو روڈ ہے اس کو صاف نہیں کرتا، گھر کو کرتا ہوں. اپنی گاڑی کو اپنا سمجھتا ہوں، روڈ کو اپنا نہیں سمجھتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے اپنے گریبان میں جاننا چاہیے سب سے پہلے. اچھا، ایک اور آپ نے بات بالکل اچھی کہی ہے، لیکن دوسرا ان کا بھی کہنا رائٹ ہے کہ نادرا کے پاس بھی آپشن موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیٹس سی کہ جیسے کہ میں فائلر ہوں، میں اپنے بچوں کو فائلر بنانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو پاس جو ہے وہ 6 مہینے کے نوٹس آ گئے. تو اگر وہ فائلر نہیں تھے 18 سال سے بڑی عمر کے، تو اسی لیے نوٹسز آئے نا؟ یا کیا آپشن ہمارے پاس ہے کہ ایف بی آر کو یہ بتایا جائے یا فارم میں یہ چیز انکلوڈ کروائی جائے کہ یہ ان کی فیملی فائلر ہے اور یہ نل فائل تھے، لیکن اکاؤنٹ میں تو ان کے بھی پیسے آ رہے تھے. تو اس میں ایف بی آر کا کیا قصور ہے؟ ہر کوئی صحیح ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ ضروری ہے، اس کی ڈیجیٹائزیشن بھی ضروری ہے. تو کیا سوال پوچھنا جو ہے وہ اس چیز کے اندر جائز نہیں ہے؟ ایف بی آر ضرور کرے، لیکن ایف بی آر میں ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہیں ویسے. وہ یعنی کہ مثال ہے ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ پڑا ہے، وہ 10 لاکھ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس پہ آپ مثال ہے 1 لاکھ کی پلنٹی لگا دیں. اب 10 لاکھ کو آپ 10 لاکھ ہی آپ اپنا پروفٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کے اوپر 10 لاکھ ہی اس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور 10 لاکھ اس کے اوپر پلنٹی لگاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ان کو سٹارٹ کریں، تھوڑی بہت پلنٹی سے سٹارٹ کریں، پیار سے آپ اس کو ٹیکس کلچر میں لے کے آئیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دینے والے کو عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے. نہیں ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ویل تھینک یو سو مچ عامر وحید صاحب ہمارے ساتھ میں نے موجود ایک تھے. دفعہ سوری ٹو کٹ یو، ایک دفعہ چیف کمشنر صاحب آئے انکم ٹیکس والے، وہ ہمارے چیمبر میں آئے تو کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا جی کہ ایک آپ کا چھوٹا سا بندہ کسی کی پوری بزنس اس کا تباہ کر دیتا ہے اپنے ذاتی اناد کے پیچھے، تو کہتے ہیں جی اس کو انفارچونیٹلی اس کو امیونٹی حاصل ہے، اس کا کوئی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی. سر یہ تو بالکل ہے کہ ہے، اس کی تو آپ اس پہ کمپلینز ہوتی ہیں. ویل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. نعیم صاحب نے جوائن کیا، عامر صاحب کا بہت بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اوور اسکائپ، ان کا بھی آج پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اباؤٹ میکرو اکانومک انڈیکیٹرز اور ساتھ ساتھ جو مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور یقیناً اس بار بھی توقعات ہیں کہ 100 بپس کمی کی جا سکتی ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.